अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे कुरान स्टडी सर्कल के हवाले से सूरह अल क़यामा पर हमारा स्टडी सर्कल पिछली नशिस्त में शुरू हुआ था, जिसमें हमने पहले रुकू की तिलावत की थी, तर्जुमा उसमें मुकम्मल हमने पढ़ा था, और उसके बाद सूरह अल क़यामा के शान नुज़ूल, मौजू और मजमून ये भी हमने पढ़ लिया था। और शुरू की 2 आयात से मुताल्लिक जो हवाशी हैं, यानी पहली 2 आयात, नहीं मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की, और नहीं मैं कसम खाता हूँ मलामत करने वाले नफ्स की। तो इसमें नफ्सुल लव्वामा के हवाले से तफसीली डिस्कशन हमारा हुआ था, हमने पढ़ लिया था तफसील से यहाँ पर कि नफ्स की जो अक़साम हैं, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा और नफ्स मुतमइन्ना। तो इन तीनों के हवाले से हमने इस पर तफसील से पिछली मरतबा मुतालिया किया था, और जो भाई उसका मुतालिया नहीं कर सके थे, उसमें शामिल नहीं थे, तो वो यूट्यूब पर जाकर उसका जो पिछला हमारी वीडियो है वहाँ से आप इसको देख सकते हैं इंशाल्लाह। तो आज हम इससे आगे चलेंगे और आयत नंबर 3 से, और हाशिया नंबर 3 ही है इसका, वहीं से इंशाल्लाह इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो आगाज़ के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा रफ़ीक भाई से, क्या आप आगाज़ फरमाइए। ये हाशिया पढ़ना है ना? जी, आप ये उसी तरह जिस तरह हम पढ़ते हैं, यानी कि तर्जुमा इस आयत का पढ़ने के बाद हाशिया। जी। क्या इंसान ये समझ रहा है कि हम उसकी हड्डियों को जमा न कर सकेंगे? हाशिया नंबर 3। ऊपर की 2 दलीलें जो कसम की सूरत में बयान की गई। रफ़ीक भाई माइक जरा करीब कर लीजिए आप, ताकि आवाज़ आपकी क्लियर हो जाए। ऊपर की 2 दलीलें जो कसम की सूरत में बयान की गई हैं, सिर्फ 2 बातें साबित करती हैं। एक ये कि दुनिया का खात्मा यानी क़यामत का पहला मरहला एक यकीनी अमर है। अभी आवाज़ मेरी सही है? कुछ मज़ीद करीब कीजिए जी, अभी भी ऐसा लग रहा है कि दूर से आवाज़ आ रही है आपकी। अभी चेक करें। अभी ठीक है? जी अब बहुत अच्छी है जी, अब बिल्कुल परफेक्ट है। चलो, अभी मेरी आवाज़ आ रही? जी बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है जी। अभी ये ऐसे ही रखें माइक को। जी जी अब बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है, माइक को ऐसे ही रखें अब आप। ऊपर की 2 दलीलें जो कसम की सूरत में बयान की गई हैं, सिर्फ 2 बातें साबित करती हैं। एक ये कि दुनिया का खात्मा यानी क़यामत का पहला मरहला एक यकीनी अमर है। दूसरी ये कि मौत के बाद दूसरी ज़िंदगी ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर इंसान के एक अखलाकी वजूद होने के मंतकी और फितरी तकाज़े पूरे नहीं हो सकते, और ये अमर ज़रूर वाक़या होने वाला है, क्योंकि इंसान के अंदर ज़मीर की मौजूदगी इस पर गवाही दे रही है। अब ये तीसरी दलील ये साबित करने के लिए पेश की गई है कि ज़िंदगी बाद मौत मुमकिन है। मक्का में जो लोग इसका इनकार करते थे, वो बार बार ये कहते थे कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि जिन लोगों को मरे हुए सैकड़ों हज़ारों बरस गुजर चुके हों, जिनके जिस्म का ज़र्रा ज़र्रा खाक में मिलकर परागंदा हो चुका हो, जिनकी हड्डियां तक बोसीदा होकर नामालूम ज़मीन में कहाँ मुंतशर हो चुकी हों, जिनमें से कोई जल मरा हो, कोई दरिंदों के पेट में जा चुका हो, कोई समुद्र में गर्क होकर मछलियों की ग़िज़ा बन चुका हो, इन सब के अज्जाए जिस्म फिर से जमा हो जाएं, और हर इंसान फिर वही शख्स बनकर उठ खड़ा हो जो 10-20 हज़ार बरस पहले कभी वो था। इसका नहायत माकूल और इंतहाई पुरजोर जवाब अल्लाह ताला ने इस मुख्तसर से सवाल की शक्ल में दे दिया है कि क्या इंसान ये समझ रहा है
کہ ہم اس کی ہڈیوں کو کبھی جمع نہ کر سکیں گے؟ یعنی اگر تم سے یہ کہا گیا ہوتا کہ تمہارے یہ منتشر اجزائے جسم کسی وقت آپ سے آپ جمع ہو جائیں گے اور تم آپ سے آپ اسی جسم کے ساتھ جی اٹھو گے، تو بلا شبہ تمہارا اس کو ناممکن سمجھنا بجا تھا، مگر تم سے تو کہا یہ گیا ہے کہ یہ کام خود نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا۔ اب کیا تم واقعی یہ سمجھ رہے ہو کہ کائنات کا خالق، جسے تم خود بھی خالق مانتے ہو، اس کام سے عاجز ہے؟ یہ ایسا سوال تھا جس کے جواب میں کوئی شخص جو خدا کو خالق کائنات مانتا ہو، نہ اس وقت یہ کہہ سکتا تھا اور نہ آج یہ کہہ سکتا ہے کہ خدا بھی یہ کام کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی بیوقوف ایسی بات کہے تو اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تم آج جس جسم میں اس وقت موجود ہو، اس کے بے شمار اجزاء کو ہوا اور پانی اور مٹی اور نامعلوم کہاں سے جمع کر کے اسی خدا نے کیسے یہ جسم بنا دیا جس کے متعلق یہ کہہ رہے ہو کہ وہ پھر ان اجزاء کو جمع نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں؟ ہم تو اس کی انگلیوں کی پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہے۔ حاشیہ نمبر 4۔ یعنی بڑی بڑی ہڈیوں کو جمع کر کے تمہارا ڈھانچہ پھر سے کھڑا کر دینا تو درکنار، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ تمہارے نازک ترین اجزاء جسم حتیٰ کہ تمہاری انگلیوں کی پوروں تک کو پھر ویسا ہی بنا دیں جیسی وہ پہلے تھی، مگر انسان یہ چاہتا ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے۔ حاشیہ نمبر 5۔ اس چھوٹے سے فکرے میں منکرین آخرت کے اصل مرض کو صاف صاف تشخیص کر دی گئی ہے۔ ان لوگوں کو جو چیز آخرت کے انکار پر آمادہ کرتی ہے وہ دراصل یہ نہیں ہے کہ فی الواقعہ وہ قیامت اور آخرت کو ناممکن سمجھتے ہیں، بلکہ ان کے اس انکار کی اصل وجہ یہ ہے کہ آخرت کو ماننے سے لازماً ان پر کچھ اخلاقی پابندیاں عائد ہوتی ہیں، اور یہ پابندیاں ناگوار ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ اب تک زمین میں بے نتھے بیل کی طرح پھرتے رہے ہیں، اسی طرح آئندہ بھی پھرتے رہیں۔ جو ظلم، جو بے ایمانیاں، جو فسق و فجور، جو بدکرداریاں اور اب تک کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی ان کو اس کی کھلی چھوٹ ملی رہے، اور یہ خیال کبھی ان کو یہ نارواں آزادیاں برتنے سے نہ روک کے پائے کہ ایک دن انہیں اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو کر اپنے ان اعمال کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اس لیے دراصل ان کی عقل انہیں آخرت پر ایمان لانے سے نہیں روک رہی، بلکہ ان کی خواہشات نفس اس پر مانے ہیں۔ پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن؟ حاشیہ نمبر 6۔ یہ سوال استفسار کے طور پر نہیں بلکہ انکار اور استہزاء کے طور پر تھا، یعنی وہ یہ پوچھنا نہیں چاہتے تھے کہ قیامت کس روز آئے گی، بلکہ مذاق کے طور پر کہتے تھے کہ حضرت جس دن کی آپ خبر دے رہے ہیں آخر وہ آتے آتے رہ کہاں گیا ہے؟ پھر جب دیدے پتھرا دیے جائیں گے۔ حاشیہ نمبر 7۔ اصل میں بارک البصر کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جس کے لغوی معنی بجلی کی چمک سے آنکھوں کے چندیاں جانے کے ہیں، لیکن عربی محاورے میں یہ الفاظ اسی معنی کے لیے مخصوص نہیں ہیں، بلکہ خوف زدگی، حیرت یا کسی اچانک حادثے سے دوچار ہو جانے کی صورت میں اگر آدمی حق دق رہ جائے اور اس کی نگاہ اس پریشان کن منظر کی طرف جم کر رہ جائے تو اس کو نظر آ رہا ہو تو اس کے لیے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ اسی مضمون کو قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ یوں بیان کیا گیا ہے، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 420۔
اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے۔ حاشیہ نمبر 8۔ یہ قیامت کے پہلے مرحلے میں نظام عالم کے درہم برہم ہو جانے کی کیفیت کا ایک مختصر بیان ہے۔ چاند کے بے نور ہو جانے اور چاند سورج کے مل کر ایک ہو جانے کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف چاند ہی کی روشنی ختم نہ ہوگی جو سورج سے ماخوذ ہے، بلکہ خود سورج بھی تاریک ہو جائے گا اور بے نور ہو جانے میں دونوں یکساں ہو جائیں گے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین یکا یک الٹی چل پڑے گی اور اس دن چاند اور سورج دونوں بیک وقت مغرب سے طلوع ہوں گے۔ اور ایک تیسرا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ چاند یک لخت زمین کی گرفت سے چھوٹ کر نکل جائے گا اور سورج میں جا پڑے گا۔ ممکن ہے کہ اس کا کوئی اور مفہوم بھی ہو جس کو آج ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں، ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا۔ حاشیہ نمبر 9۔ اصل الفاظ میں بما قدمت واخر یہ بڑا جامع فکرہ ہے جس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں اور غالباً وہ سب ہی مراد ہیں۔ ایک معنی اس کے یہ ہیں کہ آدمی کو اس روز یہ بتا دیا جائے گا کہ اپنی دنیا کی زندگی میں مرنے سے پہلے کیا نیکی یا بدی کما کر اس نے آخرت کے لیے آگے بھیجی تھی، اور یہ حساب پھر اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ اپنے اچھے یا برے اعمال کے کیا اثرات وہ اپنے پیچھے دنیا میں چھوڑ آیا تھا، جو اس کے بعد مدت ہائے دراز تک آنے والی نسلوں پر چلتے رہے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ اس سے وہ سب کچھ بتا دیا جائے گا جو اسے کرنا چاہیے تھا مگر اس نے نہیں کیا، اور جو کچھ نہ کرنا چاہیے تھا مگر اس نے کر ڈالا۔ تیسرے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ اس نے پہلے کیا اور جو کچھ بعد میں کیا اس کا پورا حساب تاریخ دار اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ چوتھے معنی یہ ہیں کہ جو نیکی یا بدی اس نے کی وہ بھی اسے بتا دی جائے گی، اور جس نیکی یا بدی کرنے سے وہ باز رہا اس سے بھی اسے آگاہ کر دیا جائے گا۔ بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ حاشیہ نمبر 10۔ یعنی آدمی کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھنے کی غرض در حقیقت یہ نہیں ہوگی کہ مجرم کو اس کے جرم بتایا جائے، بلکہ ایسا کرنا تو اس وجہ سے ضروری ہوگا کہ انصاف کے تقاضے برسر عدالت جرم کا ثبوت پیش کیے بغیر پورے نہیں ہوتے، ورنہ ہر انسان خوب جانتا ہے کہ وہ خود کیا ہے۔ اپنے آپ کو جاننے کے لیے وہ اس کا محتاج نہیں ہوتا کہ کوئی دوسرا اسے بتائے کہ وہ کیا ہے۔ ایک جھوٹا دنیا بھر کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن وہ اس سے خود تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک چور لاکھ ہیلے اپنی چوری چھپانے کے لیے اختیار کر سکتا ہے مگر اس کے اپنے نفس سے تو یہ بات مخفی نہیں ہوتی کہ وہ چور ہے۔ ایک گمراہ آدمی ہزار دلیلیں پیش کر کے لوگوں کو یہ یقین دلا سکتا ہے کہ وہ جس کفر یا دہریت یا شرک کا قائل ہے وہ در حقیقت اس کی ایماندارانہ رائے ہے، لیکن اس کا اپنا ضمیر تو اس سے باخبر نہیں ہوتا کہ ان عقائد پر وہ کیوں جمع ہوا ہے اور ان کی غلطیاں سمجھنے اور تسلیم کرنے سے دراصل کیا چیز اسے روک رہی ہے۔ ایک ظالم، ایک بددیانت، ایک بد کردار، ایک حرام خور اپنی بدعمالیوں کے لیے طرح طرح کی معذرتیں پیش کر کے خود اپنے ضمیر تک کا منہ بند کرنے کی کوشش کر سکتا ہے تاکہ وہ اسے ملامت کرنے سے باز آ جائے اور یہ مان لے کہ واقعی کچھ مجبوریاں، کچھ مسئلتیں، کچھ ضرورتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے وہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو یہ علم تو بہرحال ہوتا ہے کہ اس نے کس پر کیا ظلم کیا، کس کا حق مارا، کس کی عصمت خراب کی، کس کو دھوکہ دیا اور کن ناجائز طریقوں سے کیا کچھ حاصل کیا۔ اس لیے آخرت کی عدالت میں پیش ہوتے وقت ہر کافر، ہر منافق، ہر فاسق کو فاجر اور مجرم خود جانتا ہوگا کہ وہ کیا کر کے آیا ہے اور کس
حیثیت سے آج اپنے خدا کے سامنے کھڑا ہے۔ جزاک اللہ خیر رفیق بھائی، جزاک اللہ خیر۔ اس سے آگے مطالعے کے لیے حامد قیوم بھائی اویلیبل ہیں؟ جی السلام علیکم حامد، میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ جی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد کون ہے ہمارے پاس؟ عرفان انجم بھائی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ اویلیبل ہیں؟ جی 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 ٹھیک ہے، آپ پڑھ لیں۔ جی بلکہ انسان سے شروع کروں نا؟ یہ نمبر 10 تک ہو چکا ہے، یہاں سے شروع کریں گے آپ۔ اے نبی، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرات کو غور سے سنتے رہو، اور پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ حاشیہ نمبر 12 اور 13۔ جی 11 12 13 11 بھی ہے اس میں شروع میں بالکل۔ ہاں 11 اے نبی سے۔ جی میں بک سے پڑھ لیتا ہوں، اپنے سے زیادہ آسانی ہو جائے۔ جی ٹھیک ہے، آپ بک سے پڑھیں۔ جی حاشیہ نمبر 11۔ یہاں سے لے کر پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہماری ہی ذمہ ہے۔ پوری عبارت ایک جملہ معترضہ ہے جو سلسلہ کلام کو بیچ میں توڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی گئی ہے۔ جیسا کہ ہم دباچہ میں بیان کر رہے ہیں کہ نبوت کے ابتدائی دور میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی اخذ کرنے کی عادت اور مشق پوری طرح نہیں ہوئی تھی، اور آپ پر جب بھی وحی نازل ہوتی تو آپ کو یہ اندیشہ لاحق ہو جاتا کہ جبرائیل علیہ السلام جو کلام الہی آپ کو سنا رہے ہیں وہ آپ کو ٹھیک ٹھیک یاد رہ سکے گا یا نہیں، اس لیے آپ وہی سننے کے ساتھ ساتھ اسے یاد کرنے کی بھی کوشش کرنے لگتے تھے۔ ایسی ہی صورت اس وقت پیش آئی جب حضرت جبرائیل سورہ قیامہ کی یہ آیات آپ کو سنا رہے تھے۔ چنانچہ سلسلہ کلام توڑ کر آپ کو ہدایت فرمائی گئی کہ آپ وحی کے الفاظ یاد کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ غور سے سنتے رہیں۔ اسے یاد کرا دینا اور بعد میں ٹھیک ٹھیک اسے پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ آپ مطمئن رہیں کہ اس کلام کا ایک لفظ بھی آپ نہ بھولیں گے، نہ کبھی اسے ادا کرنے میں غلطی کر سکیں گے۔ یہ ہدایت فرمانے کے بعد پھر اصل سلسلہ کلام ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے سے شروع ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اس پس منظر سے واقف نہیں، وہ اس مقام پر ان فکروں کو دیکھ کر یہ محسوس کرتے ہیں کہ سلسلہ کلام میں یہ بالکل بے جوڑ ہے، لیکن اس پس منظر کو سمجھ لینے کے بعد کلام میں کوئی بے ربطی محسوس نہیں ہوتی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک استاد درس دیتے دیتے یکایک یہ دیکھے کہ طالب علم کسی اور طرف متوجہ ہے، اور وہ درس کا سلسلہ توڑ کر طالب علم سے کہے کہ توجہ سے میری بات سنو، اور اس کے بعد آگے پھر اپنی تقریر شروع کر دے۔ یہ درس اگر جوں کا توں نقل کر کے شائع کر دیا جائے تو جو لوگ اس واقعے سے واقف نہ ہوں گے وہ اس سلسلہ تقریر میں اس فکرے کو بے جوڑ محسوس کریں گے، لیکن جو شخص اس کے اصلی واقعے سے واقف ہوگا جس کی بنا پر یہ فکرہ درمیان میں آیا ہے، وہ مطمئن ہو جائے گا کہ درس فی الحقیقت جو کا تو نقل کیا گیا ہے اور اسے نقل کرنے میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے۔ اوپر ان آیات کے درمیان یہ فکرے بطور جملے معترضہ آنے کی جو توجیہ ہم نے کی ہے وہ محض قیاس پر مبنی نہیں ہے، بلکہ معتبر روایات میں اس کی یہی وجہ بیان ہوئی ہے۔ مسند احمد، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن جریر، طبرانی، بہقی اور دوسرے محدثین نے متعدد سندوں سے حضرت عبداللہ بن عباس کی یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ اس خوف سے کہیں کوئی چیز بھول نہ جائیں، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ وحی کے الفاظ دہرانے لگتے تھے۔ اس پر فرمایا گیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ یہی بات شیبی، ابن زید، ضحاک، حسن بصری، قتادہ، مجاہد اور دوسرے اکابر مفسرین سے منقول ہے۔
حاشیہ نمبر 12۔ اگرچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام قرآن پڑھ کر سناتے تھے، لیکن چونکہ وہ انہیں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے پڑھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب ہم اسے پڑھ رہے ہیں اس وقت تم اس قرات کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ حاشیہ نمبر 13۔ اس سے گمان ہوتا ہے، بعض اکابر مفسرین نے بھی اس گمان کا اظہار کیا ہے کہ غالباً ابتدائی زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول وحی کے دوران ہی قرآن کی کسی آیت یا کسی لفظ یا کسی حکم کا مفہوم بھی جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کر لیتے تھے۔ اس لیے حضور پاک کو نہ صرف یہ ہدایت کی گئی کہ جب وحی نازل ہو رہی ہو اس وقت آپ خاموشی سے اس کو سنیں، اور نہ صرف یہ اطمینان دلایا گیا کہ اس کا لفظ لفظ ٹھیک ٹھیک آپ کے حافظہ میں محفوظ کر دیا جائے گا اور قرآن کو آپ ٹھیک اسی طرح پڑھ سکیں گے جس طرح وہ نازل ہوا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ یہ وعدہ بھی کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم اور ہر ارشاد کا منشا اور مدعا بھی پوری طرح آپ کو سمجھا دیا جائے گا۔ یہ ایک بڑی اہم آیت ہے جس سے چند ایسی اصولی باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ جنہیں اگر آدمی اچھی طرح سمجھ لے تو ان گمراہیوں سے بچ سکتا ہے جو پہلے بھی بعض لوگ پھیلاتے رہے ہیں اور آج بھی پھیلا رہے ہیں۔ اولاً اس سے صریح طور پہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف وہی نازل نہیں ہوتی تھی جو قرآن میں درج ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی وحی کے ذریعے آپ کو ایسا علم دیا جاتا تھا جو قرآن میں درج نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کے احکام و فرامین، اس کے اشارات، اس کے الفاظ اور اس کی مخصوص اصطلاحات کا جو مفہوم و مدعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا جاتا تھا، وہ اگر قرآن ہی میں درج ہوتا تو یہ کہنے کی ضرورت نہ تھی کہ اس کا مطلب سمجھا دینا یا اس کی تشریح کر دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے، کیونکہ وہ تو پھر قرآن ہی میں مل جاتا۔ لہٰذا یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ مطالب قرآن کی تفہیم و تشریح جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جاتی تھی وہ بہرحال الفاظ قرآن کے ماسوا تھی۔ یہ وحی خفی کا ایک اور ثبوت ہے جو ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ قرآن مجید سے اس کے مزید ثبوت ہم نے اپنی کتاب سنت کی آئینی حیثیت میں صفحات 94 95 اور صفحات 118 تا 125 میں پیش کر دیے ہیں۔ جی یہ پڑھ لیتے ہیں یہاں سے ہم لوگ تاکہ یہ جو تشریح ہے یہ ہمارے سامنے آ وحی جائے۔ خفی کا بھی تھوڑا سا بتا دیجیے ایک دفعہ مفہوم۔ جی وحی خفی جو ہے، ہاں، خفی کہتے ہیں خفیہ، چھپی ہوئی چیز کو، یعنی وحی جلی اور وحی خفی۔ جلی وہ چیز ہوتی ہے کہ جو کہ پکار کر کہی جاتی ہے، سامنے ہوتی ہے۔ خفی وہ چیز ہوتی ہے جو خفیہ ہوتی ہے، جو چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ والا جو ڈسکشن ہے نا، یہ ڈسکشن اس بنیاد پر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیا وہ کیا صرف یہی وحی تھی جو قرآن ہے، یا اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے باتیں اور اس کی تشریحات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کرتی تھی۔ تو اسی چیز کو بنیاد بنا کے نا بہت سارے لوگوں نے حدیث کا انکار کیا۔ تو یہ پرانے زمانے میں بھی ڈسکشن تھا، آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ اٹھے کہ جنہوں نے اسی بنیاد کے اوپر پھر جو ہے نا، اس میں سر سید احمد خان بھی شامل تھے، اور پھر اس کے بعد پرویز، غلام احمد پرویز جو ہے، اور اس طرح کے جو دیگر لوگ تھے کہ جنہوں نے پھر اس بنیاد کے اوپر جو ہے نا وہ احادیث کی اہمیت کو کم بھی کیا اور انکار بھی کیا ان کا۔ تو اس حوالے سے یہ ڈسکشن بہت امپورٹنٹ ہے جس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ قرآن کو نازل کرنے کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی جانب سے ہی پیغامات جو ہے وہ نازل کیے جاتے تھے۔ تو یہ ڈسکشن ہم پڑھیں گے۔ کلیئر ہو گئی والی بات؟ جی۔ یہ سنت کی آئینی حیثیت میں صفحہ 94 95 ٹاپک ہوگا یہ 94 پہ چلتے ہیں۔
یہ والا ٹاپک ہے یہ بیسکلی. یہ جو نمبر 7 ہے اس میں، یعنی کہ یہ ہے تو ڈیٹیل ڈسکشن پورے کا پورا. تو اس ڈیٹیل ڈسکشن کو ابھی ہم نہیں لیں گے یہاں سے پوری کتاب سے، بلکہ اس کا جو نمبر 7 ہے یہ کسی صاحب نے جو سوالات کیے تھے مولانا سے، تو اس میں یہ نمبر 7 ہے. اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. یہ ہم سے یہ ریلیونٹ ہے جو ابھی ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس سے. آپ کو اسکرین سے ہی پڑھنا پڑے گا یہ عرفان بھائی. جی. احادیث قرآن کی طرح لکھوائی کیوں نہ گئی، یہ وحی کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، وحی خفی. جی اعتراض، پہلے اعتراض پڑھ لیجیے. اعتراض کرنے والے نے کیا اعتراض کیا، پھر جواب پڑھ لیجیے. اعتراض: اگر وحی منزل من اللہ کی دو قسمیں تھیں، ایک وحی مطلوع یا وحی جلی، اور دوسری وحی غیر مطلوع یا وحی خفی، تو کیا یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فریضہ رسالت میں داخل نہ تھی کہ حضور وحی کے اس دوسرے حصے کو بھی خود مرتب فرما کر محفوظ شکل میں امت کو دے کر جاتے، جس طرح حضور نے وحی کے پہلے حصے قرآن کو امت کو دیا تھا؟ جواب: منکرین حدیث کا یہ سوال عموماً بڑے زور و شور سے اٹھاتے ہیں اور اپنے خیال میں اسے بڑا لاجواب سمجھتے ہیں. ان کا تصور یہ ہے کہ قرآن چونکہ لکھوایا گیا تھا اس لیے وہ محفوظ ہے، اور حدیث چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوا کر مرتب نہیں کرتی اس لیے وہ غیر محفوظ ہے. لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں کہ حضور نے قرآن مجید کو محض لکھوا کر چھوڑ دیا ہوتا اور ہزاروں آدمیوں نے اسے یاد کر کے بعد کی نسلوں کو زبانی نہ پہنچایا ہوتا، تو کیا محض وہ لکھی ہوئی دستاویز بات کے لوگوں کے لیے اس بات کا قطعی ثبوت ہو سکتی تھی کہ یہ وہی قرآن ہے جو حضور نے لکھوایا تھا؟ وہ تو خود محتاج ثبوت ہوتی، کیونکہ جب تک کچھ لوگ اس بات کی شہادت دینے والے نہ ہوتے کہ یہ کتاب ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی تھی، اس وقت تک اس لکھی ہوئی کتاب کا معتبر ہونا مشتبہ رہتا. اس سے معلوم ہوا کہ تحریر پر کسی چیز کے معتبر ہونے کا دار و مدار نہیں ہے، بلکہ وہ اسی وقت معتبر ہوتی ہے جب زندہ انسان اس کے شاہد ہوں. اب فرض کیجئے کہ کسی معاملے کے متعلق تحریر موجود نہیں ہے مگر زندہ انسان اس کے شاہد موجود ہیں، تو کسی قانون دان سے پوچھ لیجئے کیا ان زندہ انسانوں کی شہادت ساقط الاعتبار ہوگی؟ جب تک کہ تائید میں ایک دستاویز نہ پیش کی جائے شاید آپ کو قانون کا علم رکھنے والا ایک شخص بھی ایسا نہ ملے گا جو اس سوال کا جواب سب اس بات میں دے. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھوایا ہوا قرآن مجید دنیا میں کہیں موجود نہیں، مگر اس سے قرآن کے مستند و معتبر ہونے پر ذرا برابر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ متواتر اور مسلسل زبانی روایات سے اس کا معتبر ہونا ثابت ہے. خود یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھوایا تھا روایات ہی کی بنا پر تسلیم کی جا رہی ہے، ورنہ اصل دستاویز تو اس دعوے کے ثبوت میں پیش نہیں کی جا سکتی، اور وہ کہیں مل بھی جائے تو یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ یہ وہی صحیفے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے لکھوائے تھے. لہٰذا تحریر پر جتنا زور یہ حضرات دیتے ہیں وہ بالکل غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنتوں پر قائم کیا ہوا ایک پورا معاشرہ چھوڑا تھا جس کی زندگی کے ہر پہلو پر آپ کی تعلیم و ہدایت کا ٹھپا لگا ہوا تھا. اس معاشرے میں آپ کی باتیں سنے ہوئے، آپ کے کام دیکھے ہوئے اور آپ کے زیر ہدایت تربیت پائے ہوئے ہزاروں لوگ موجود تھے. اس معاشرے نے بعد کی نسلوں تک وہ سارے نقوش منتقل کیے اور ان سے وہ نسلاً بعد نسل ہم کو پہنچے. دنیا کے کسی مسلم اصول شہادت کی روح سے بھی یہ شہادت رد نہیں کی جا سکتی. لیکن یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ یہ نقوش کاغذ پر ثبت نہیں کیے گئے. انہیں ثبت کرنے کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہو چکا تھا. پہلی صدی ہجری میں اس کا خاص اہتمام کیا گیا اور دوسری صدی ہجری کے محدثین زندہ شہادتوں اور تحریری شہادتوں دونوں کی مدد سے اس پورے نقشے کو ضبط تحریر میں لے آئے. جی آگے بھی پڑھنا؟ جی ابھی پڑھ لیجیے، یہ نمبر 8 بھی پڑھ لیجیے.
دجل و فریب کا ایک اور نمونہ. جی اس میں بھی پہلے اعتراض پڑھ لیں. اعتراض وحی کا دوسرا حصہ جس کی حفاظت کے متعلق آپ اب فرماتے ہیں کہ اس اہتمام کے پیچھے بھی وہی خدائی تدبیر کار فرما ہے جو قرآن کی حفاظت میں کار فرما رہی ہے، اور اس کو جو شخص چیلنج کرتا ہے وہ دراصل قرآن کی صحت کو چیلنج کرنے کا راستہ اسلام کے دشمنوں کو دکھاتا ہے. اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس کے متعلق مجھ سے نہیں، خود اپنے ہی الفاظ میں ملاحظہ فرمائیے. آپ نے رسائل و مسائل 270 پر لکھا ہے، قول رسول اور وہ روایات جو حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں لازماً ایک ہی چیز نہیں، اور نہ ان روایات کو جی استناد کے بغیر لحاظ سے استناد کے لحاظ سے آیات قرآنی کے حنبلہ قرار دیا جا سکتا ہے. آیات قرآنی کے منزل من اللہ ہونے میں تو کسی شک کی گنجائش ہی نہیں، بخلاف اس کے روایات میں اس شک کی گنجائش موجود ہے کہ جس قول یا فعل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہے وہ واقعی حضور کا ہے یا نہیں. جواب: ذرا اس دیانت کو ملاحظہ فرمایا جائے کہ اس کے بعد کے فکر دانستہ چھوڑ دیے گئے ہیں. جن اصحاب کے پاس رسائل و مسائل حصہ اول موجود ہو وہ نکال کر دیکھ لیں، اس فکر کے بعد متصلاً یہ عبارت موجود ہے جو سنت تواتر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک منتقل ہوئی ہیں، یا جو روایات محدثین کی مسلمہ شرائط تواتر پر پوری اترتی ہیں، وہ یقیناً ناقابل انکار ہوتے ہیں. لیکن غیر متواتر روایت سے علم یقین حاصل نہیں ہوتا بلکہ ظن غالب حاصل ہوتا ہے. اسی وجہ سے اصول میں یہ بات متفق علیہ ہے کہ غیر متواتر روایات احکام کی ماخذ تو ہو سکتی ہیں لیکن ایمانیات یعنی جن سے کفر و ایمان کا فرق واضح ہوتا ہے کہ ماخذ نہیں ہو سکتی. یہ اخلاقی جسارت واقعی قابل داد ہے کہ مجھے خود میری ہی باتوں سے دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے. جی یہ 9 نمبر بھی پڑھنا. جی وہ اس کو چھوڑ دیں. اب یہ اس کے جو صفحات 118 سے 125 ہیں نا یہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اور ساجد بھائی آپ پڑھ لیں گے؟ جی حامد بھائی میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے میں وہ نکالتا ہوں. عرفان بھائی کو شاید کھانسی ہو رہی ہے تو یہ ہم چلتے ہیں 118 پہ. جی یہ اس اعتراض سے پڑھیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعتراض: اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات وحی پر مبنی ہوتی تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لغزش بھی دین کے سارے نظام کو درم برم کرنے کے لیے کافی تھی، اس لیے کہ وہ غلطی کسی انسان کی غلطی نہیں تھی بلکہ معاذ اللہ وحی کی غلطی تھی، خود خدا کی غلطی تھی. اور اگر معاذ اللہ خدا بھی غلطی کر سکتا ہے تو ایسے خدا پر ایمان کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ جی اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا سید ابو العلا مودودی. اس کا جواب دے رہے ہیں اپنی کتاب میں. جی یہ ایک مغالطے کے سوا اور کیا ہے؟ آخر یہ کس نے کہا کہ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پہلے غلط رہنمائی کی تھی، اس بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لغزش ہوئی؟ اصل بات جس کو ہٹ درمی کے بغیر بآسانی سمجھا جا سکتا ہے یہ ہے کہ حضور کی ایک لغزش تھی، چونکہ دین کے سارے نظام کو درم بھرم کر دینے کے لیے کافی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام اپنے ذمہ لیا تھا کہ نبوت کے فرائض کی بجاوری میں وہ خود آپ کی رہنمائی و نگرانی کرے گا، اور اگر کسی وقت بتقاضۂ بشریت آپ سے کوئی لغزش ہو جائے تو فوراً اس کی اصلاح فرما دے گا تاکہ دین کے نظام میں کوئی خامی باقی نہ رہ سکے. 25 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی خیال اور ہر بنائے وحی کی کہی ہوئی بات میں واضح امتیاز تھا.
اعتراض: آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی پوری زندگی میں جو کچھ کیا یا فرمایا وہ وحی کی بنا پر تھا، لیکن دجال سے متعلق احادیث کے سلسلے میں آپ کا ارشاد یہ ہے: ان امور کے متعلق جو مختلف باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں نقل ہیں، منقول ہیں، وہ دراصل آپ کے قیاسات ہیں جن کے بارے میں آپ خود شک میں تھے، اور اس کے بعد آپ خود ہی اس کا اعتراف کر لیتے ہیں کہ حضور کا یہ تردد تو خود ظاہر کرتا ہے کہ یہ باتیں آپ نے علم وحی کی بنا پر نہیں فرمائی تھی بلکہ اپنے گمان کی بنا پر فرمائی تھی۔ جواب: میری جن عبارات کا یہاں سہارا لیا جا رہا ہے ان کو نقل کرنے میں پھر وہی کرتب دکھایا گیا کہ سیاق و سباق سے الگ کر کے ایک فکرہ کہیں سے اور ایک کہیں سے نکال کر اپنا مطلب برآمد کر لیا گیا۔ دراصل جو بات ایک مقام پر میں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ دجال کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے جو علم دیا گیا تھا وہ صرف اس حد تک تھا کہ وہ آئے گا اور ان صفات کا حامل ہوگا۔ انہی باتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ وہ کب اور کہاں آئے گا، تو اس کے متعلق جو کچھ آپ نے بیان فرمایا وہ خبر کے انداز میں نہیں بلکہ قیاس و گمان کے انداز میں فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر ابن سیاد کے متعلق آپ نے شبہ ظاہر فرمایا کہ شاید یہ دجال ہو، لیکن جب حضرت عمر نے اسے قتل کرنا چاہا تو حضور نے فرمایا کہ اگر یہ دجال ہے تو اس کے قتل کرنے والے تم نہیں ہو، اور یہ اگر دجال نہیں ہے تو تمہیں ایک ذمی کو قتل کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر دجال میری زندگی میں آ گیا تو میں حجت سے اس کا مقابلہ کروں گا، ورنہ میرے بعد میرا رب تو ہر مومن کا حامی و ناصر ہے ہی۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے سے ملے ہوئے علم کو ایک انداز میں بیان فرماتے تھے، اور جن باتوں کا علم آپ کو وحی کے ذریعے سے نہیں دیا جاتا تھا ان کا ذکر بالکل مختلف انداز میں کرتے تھے۔ آپ کا طرز بیان ہی اس فرق کو واضح کر دیتا تھا، لیکن جہاں صحابہ کو اس فرق کے سمجھنے میں کوئی مشکل پیش آتی تھی وہاں وہ خود آپ سے پوچھ لیتے تھے کہ یہ بات آپ اپنی رائے سے فرما رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اس کی متعدد مثالیں میں نے تفہیمات حصہ اول کے مضمون آزادی کا اسلامی تصور میں پیش کی ہیں۔ 26 کیا صحابہ اس بات کے قائل تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے بدلے جا سکتے ہیں؟ اعتراض: میں نے لکھا تھا کہ کئی ایسے فیصلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے لیکن حضور کے بعد جب تغیرات حالات کا تقاضا ہوا تو خلفائے راشدین نے ان فیصلوں کو بدل دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ان بزرگوں پر سخت بہتان ہے جس کے ثبوت میں آپ نے نہ ان کا کوئی قول پیش کر سکتے ہیں نہ عمل۔ آپ یہ معلوم کر کے متعجب ہوں گے کہ اس باب میں خود آپ نے ایک ہی صفحے آگے چل کر اس امر کا بین ثبوت پیش کر دیا ہے کہ صحابہ کبار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تغیر حالات کے مطابق قابل ترمیم سمجھتے تھے۔ سنیے کہ آپ نے کیا لکھا ہے۔ کس کو معلوم نہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جیش اسامہ کو بھیجنے پر صرف اس لیے اصرار کیا کہ جس کام کا فیصلہ حضور اپنی زندگی میں کر چکے تھے اسے بدل دینے کا وہ اپنے آپ کو مجاز نہ سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام نے جب ان خطرات کی طرف توجہ دلائی جن کا طوفان عرب میں اٹھا ہوا تھا اٹھتا وہ نظر آ رہا تھا تو اس حالت میں شام کی طرف فوج بھیج دینے کو نامناسب قرار دیا۔ تو حضرت ابوبکر کا جواب یہ تھا کہ اگر کتے اور بھیڑیے بھی مجھے اچک لے جائیں تو میں اس فیصلے کو نہ بدلوں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر کے سوا باقی تمام صحابہ اس بات کو جائز سمجھتے تھے کہ حالات کے تغیر کے ساتھ رسول اللہ کے فیصلے کو بدلا جا سکتا ہے۔ پھر آپ نے لکھا ہے
حضرت عمر نے خواہش ظاہر کی کہ کم از کم اسامہ کو ہی اس لشکر کی قیادت سے ہٹا دیں، کیونکہ بڑے بڑے صحابہ اس نوجوان لڑکے کی ماتحتی میں رہنے سے خوش نہیں ہیں۔ تو حضرت ابوبکر نے ان کی داڑھی پکڑ کر فرمایا کہ خطاب کے بیٹے، تیری ماں تجھے روئے اور تجھے کھو دے، رسول اللہ نے اس کو مقرر کیا اور تو کہتا ہے کہ میں اسے ہٹا دوں۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر اس کے قائل تھے کہ تغیر حالات سے حضور کے فیصلے بدلے جا سکتے ہیں، بلکہ اس واقعے میں تغیر حالات کا بھی سوال نہیں تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک حضرت ابوبکر کے سوا تمام صحابہ میں کوئی بھی اس بات کو نہیں سمجھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو کسی حالت میں بھی بدلا نہیں جا سکتا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کسی حالت میں بھی بدلے نہیں جا سکتے؟ جواب، یہ ایک اور مثال ہے اس بات کی کہ منکرین حدیث ہر عبارت میں صرف اپنا مطلب تلاش کرتے ہیں۔ اوپر حضرت ابوبکر کے جو 2 واقعات نقل کیے گئے ہیں، ان کو پھر پڑھ کر دیکھ لیجیے، کیا ان میں یہ بھی بات کہیں مذکور ہے کہ حضرت ابوبکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو بدلنے سے انکار کیا؟ حضرت عمر نے یا صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ کہا ہو کہ اے حضور مرکز ملت، آپ ازروع شرعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے پابند نہیں ہیں، بلکہ انہیں بدل دینے کا پورا اختیار رکھتے ہیں۔ اگر آپ کی اپنی رائے یہی ہے کہ اس وقت جیش اسامہ کو جانا چاہیے اور اسامہ ہی اس کے قائد ہوں تو بات دوسری ہے۔ آپ اس پر عمل فرمائیں کیونکہ آپ اللہ اور رسول ہیں، لیکن یہ استدلال نہ فرمائیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے اس لیے اسے نہیں بدلا جا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے مرکز ملت تھے اور آپ اپنے زمانے کے مرکز ملت ہیں۔ آج آپ کے اختیارات وہی ہیں جو کل حضور کو حاصل تھے۔ یہ بات اگر حضرت عمر یا دوسرے صحابہ نے کہی ہوتی تو بلا شبہ منکرین حدیث کی بات بن جاتی، لیکن اس کے برعکس وہاں معاملہ یہ پیش آیا کہ جس وقت حضرت ابوبکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا حوالہ دیا، اسی وقت حضرت عمر نے بھی اور صحابہ نے بھی سر اطاعت جھکا دیا۔ جیش اسامہ روانہ ہوا، اسامہ ہی اس کے قائد رہے اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ان کی قیادت میں راضی خوشی چلے گئے۔ اس سے زیادہ جو کچھ ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ حضور کے بعد بعض حضرات کو یہ غلط فہمی لاحق ہوئی تھی کہ آپ کے انتظامی فیصلوں میں حسب ضرورت رد و بدل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت دین کے فہم میں جو شخص سب سے بڑا ہوا تھا، اس کے متنبع کرنے پر سب نے اپنی غلطی محسوس کر لی اور سر تسلیم خم کر دیا۔ یہ طرز عمل بہت افسوسناک ہے کہ محض اپنی بات بنانے کی خاطر صحابہ کرام کے ان تاثرات کا تو سہارا لے لیا جائے جن کا اظہار فقط بحث کے دوران ہوا، لیکن اجتماعی فیصلوں سے آنکھیں پھیر لی جائیں، جس پر بحث کے بعد آخرکار سب کا اتفاق ہو گیا۔ دنیا بھر کا مسلم قاعدہ تو یہ ہے کہ ایک بحث کے بعد جو بات متفق علیہ طور پر طے ہو، وہی طے شدہ فیصلے قابل حجت ہے، نہ کہ وہ آراء جو اثناء بحث سامنے آئی۔ جی یہ ہم نے پڑھ لیا ہے، ہو سکتا ہے کہ پوری بات جو ہے وہ ابھی جب پڑھنے کے دوران میں، چونکہ یہ ایک تسلسل میں ہے اور یہ ایک منکر حدیث ہے بنیادی طور پر، کہ جو کہ مولانا مودودی سے جو آپ نے بھی اس میں اعتراضات پڑھے ہیں نا، یہ تفصیلی اعتراضات ہیں جو اس نے مسلسل وہ لیٹرز کے ذریعے سے جو ہے وہ سوالات بھیج رہا تھا، اور اپنے آپ کو کہیں پر جو ہے وہ واضح طور پر، کہیں پر جو ہے نا وہ کسی اور نام سے یہ سوالات اٹھا رہے تھے، تو جس کے جواب جو ہے مولانا نے دیے ہیں۔ تو چونکہ ہم نے بالکل درمیان سے اس کو پڑھا ہے، اس لیے آپ کو اس کا شاید تھوڑی سی کنفیوژن اس کے اندر ہوگی، لیکن جس ڈسکشن کے تناظر میں ہم نے یہ چیز پڑھی ہے، وہ ڈسکشن یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف وہی نازل ہوتی تھی جو قرآن ہے، یا اس کے علاوہ بھی وہی نازل ہوتی تھی، اور اللہ کی ہدایت کی روشنی میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایکٹ کرتے تھے؟
تو یہ پورا ڈسکشن ہے، اور اسی ڈسکشن کو جو ہے نا اس کے اندر کنفیوژنز پیدا کر کے منکرین حدیث جو ہے مختلف زمانوں میں یہ بات اٹھاتے رہے ہیں کہ وحی جو ہے وہ صرف قرآن ہے، اور قرآن کے علاوہ جو ہے وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کرتے تھے وہ اس زمانے کے لحاظ سے تھا، اور وہ اللہ کی واضح ہدایت کے تحت نہیں تھا وہ۔ اگر اس بات کو بظاہر یہ بات اتنی بڑی نہیں لگتی ہے، لیکن اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بھی ایکٹ تھا اور جو بھی آپ کی اپنا جو کردار تھا، اپنی جو آپ کی سیرت اور کردار تھا، وہ اللہ کی جو گائیڈنس تھی، جو ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہوتی تھی، اس کے بغیر تھا، تو پھر وہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ پھر اس زمانے کے لیے تھا۔ تو جس زمانے میں بھی جو شخص مرکز ملت، ایک لفظ آیا تھا یہاں پہ مرکز ملت، تو وہ لفظ استعمال کرتے ہیں مرکز ملت کا، کہ جو شخص بھی مرکز ملت بن جائے گا کسی بھی زمانے میں، تو وہ مرکز ملت کو یہ اختیارات حاصل ہوں گے کہ وہ جس طریقے سے اس زمانے میں گائیڈ لائن دینا چاہے مسلمانوں کو، اور جس طریقے کی تشریح وہ کرنا چاہے قرآن کی، تو یہ اختیارات اس کو حاصل ہو جائیں گے۔ تو یہ بڑا خطرناک ایک ان کا جو ہے نا ایک حربہ رہا ہے، ماضی میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی یہ حربہ ہے۔ اسی پہ مولانا نے اس بنیاد کے اوپر ضرب لگائی ہے کہ اس کے واضح ثبوت اور واضح اس کے شواہد موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ قرآن کے علاوہ بھی جو ہے وہ گائیڈنس کے لیے وحی نازل فرماتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے ہیں وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس زمانے کے لیے فیصلے تھے اور بعد میں آنے والوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں یا آپ کے احکامات کے اندر رد و بدل کر سکیں۔ یہ قطعی کسی کے پاس اختیار موجود نہیں ہے کہ وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، آپ کی ہدایات، ان میں کوئی رد و بدل کر سکے یا ان سے انکار کر سکے کسی بھی زمانے میں۔ یہ پورا بنیادی طور پر اس کے پیچھے ڈسکشن تھا۔ تو ہم جو سورہ قیامہ میں جو مطالعہ کر رہے تھے، اس میں جو 2-3 نقطے ہمارے رہ گئے ہیں وہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پھر باقی انشاءاللہ اگلی جو ہماری نشست ہوگی اسی میں پھر ہم چلے جائیں گے۔ تو یہ ہم نے اس کو ساجد بھائی آپ ہی کنٹینیو کر لیں، یہ ثالثاً والا جو ہے۔ جی بسم اللہ۔ ثانیاً قرآن کا مفہوم و مدعا اور اس کے احکام کی یہ تشریح جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تھی، آخر اسی لیے تو بتائی گئی تھی کہ آپ اپنے قول اور عمل سے اس کے مطابق لوگوں کو قرآن سمجھائیں اور اس کے احکام پر عمل کرنا سکھائیں۔ اگر یہ اس کا مدعا نہ تھا تو اور یہ تشریح آپ کو صرف اس لیے بتائی گئی تھی کہ آپ اپنی ذات کی حد تک اس علم کو محدود رکھیں، تو یہ ایک بیکار کام تھا، کیونکہ فرائض نبوت کی ادائیگی میں اس سے کوئی مدد نہیں مل سکتی تھی۔ اس لیے صرف ایک بے وقوف آدمی ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تشریح علم سرے سے کوئی تشریح حیثیت نہ رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ نحل آیت 44 میں فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور اے نبی یہ ذکر ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی۔ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 2 سورہ نحل حاشیہ 40۔ اور قرآن میں 4 جگہ اللہ تعالیٰ نے صراحت فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف کتاب اللہ کی آیات سنا دینا ہی نہ تھا، بلکہ اس کتاب کی تعلیم دینا بھی تھا۔ البقرہ آیت 129 و 151، آل عمران 164، الجمعہ 2۔ ان سب آیات کی تشریح ہم سنت کی آئینی حیثیت میں صفحہ 74 سے 77 تک تفصیل کے ساتھ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد کوئی ایسا آدمی جو قرآن کو مانتا ہو اس بات کو تسلیم کرنے سے کیسے انکار کر سکتا ہے کہ قرآن کی صحیح و مستند بلکہ فی الحقیقت سرکاری تشریح صرف وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل سے فرما دی ہے، کیونکہ وہ آپ کی ذاتی تشریح نہیں ہے بلکہ خود قرآن کی نازل کرنے والے خدا کی بتائی ہوئی تشریح ہے۔ اس کو چھوڑ کر یا اس سے ہٹ کر جو شخص بھی قرآن کی کسی آیت یا اس کے کسی لفظ کا کوئی منمانی مفہوم بیان کرتا ہے
मनमाना मफहूम बयान करता है वो ऐसी जसारत करता है जिसका इर्तिकाब कोई साहिब ईमान आदमी नहीं कर सकता। सालसन कुरान का सरसरी मुताला भी अगर किसी शख्स ने किया हो तो वो ये महसूस किए बगैर नहीं रह सकता कि इसमें बकसरत बातें ऐसी हैं जिन्हें एक अरबी दान आदमी महज कुरान के अल्फाज पढ़कर ये नहीं जान सकता कि उनका हकीकी मुद्दा क्या है और उनमें जो हुक्म बयान किया गया है इस पर कैसे अमल किया जाए। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ सलाह ही को ले लीजिए, सलात को ले लीजिए। कुरान मजीद में ईमान के बाद अगर किसी अमल पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है तो वो सलाह है, लेकिन महज अरबी लुगत की मदद से कोई शख्स इसका मफहूम तक मुतय्यन नहीं कर सकता। कुरान में इसका जिक्र बार बार देखकर ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ वो समझ सकता है वो ये है कि अरबी ज़बान के इस लफ्ज़ को किसी ख़ास इस्तिलाही माने में इस्तेमाल किया गया है और उससे मुराद गालिबन कोई ख़ास फ़ेल है जिसे अंजाम देने का अहले ईमान से मुतालबा किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ कुरान को पढ़कर कोई अरबीदान ये तय नहीं कर सकता कि वो ख़ास फ़ेल क्या है और किस तरह इसे अदा किया जाए। सवाल ये है कि अगर कुरान के भेजने वाले ने अपनी तरफ से एक मौलम को मुकर्रर करके अपनी इस इस्तिलाह का मफहूम उसे ठीक ठीक ना बताया होता और सलात के हुक्म की तामील करने का तरीका पूरी वदात के साथ इसे ना सिखा दिया होता तो क्या सिर्फ कुरान को पढ़कर दुनिया में कोई दो मुसलमान भी ऐसे हो सकते थे जो हुक्म सलात पर अमल करने की किसी एक शक्ल पर मुत्तफिक हो जाते। आज 1500 वर्ष से मुसलमान नस्ल दर नस्ल एक ही तरह से जो नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं और दुनिया के हर गोशे में करोड़ों मुसलमान जिस तरह नमाज के हुक्म पर यकसा अमल कर रहे हैं, इसकी वजह यही तो है कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिर्फ कुरान के अल्फाज ही वही नहीं फरमाए थे बल्कि इन अल्फाज का मतलब भी आपको पूरी तरह समझा दिया था और इसी मतलब की तालीम आप उन सब लोगों को देते चले गए जिन्होंने कुरान को अल्लाह की किताब और आपको अल्लाह का रसूल मान लिया। राबियान, कुरान के अल्फाज की जो तशरीह अल्लाह ने अपने रसूल को बताई और रसूल ने अपने कौल व अमल से इसकी जो तालीम उम्मत को दी, इसको जानने का ज़रिया हमारे पास हदीस सुन्नत के सिवा और कोई नहीं है। हदीस से मुराद वो रिवायात हैं जो हुजूर के कौल अफ़आल के मुतालिक सनद के साथ अगलों से पिछलों तक मुंतकिल हुई और सुन्नत से मुराद वो तरीका है जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौली व अमली तालीम से मुस्लिम माशरे की इनफरादी व इज्तिमाई ज़िंदगी में राइज हुआ, जिसकी तफसीलात मोतबर रिवायतों से भी बाद की नस्लों को अगली नस्लों से मिली और बाद की नस्लों ने अगली नस्लों में इस पर अमल दरामद होते भी देखा। इस जरिए इल्म को कबूल करने से जो शख्स इनकार करता है वो गोया ये कहता है कि अल्लाह ताला ने सुम्मा इन्ना अलैना बयान फरमा कर कुरान का मतलब अपने रसूल को समझा देने की जो जिम्मेदारी ली थी इसे पूरा करने में माज़अल्लाह वो नाकाम हो गया, क्योंकि ये जिम्मेदारी महज रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाती हैसियत से मतलब समझाने के लिए नहीं ली गई थी बल्कि इस गर्ज के लिए ली गई थी कि रसूल के ज़रिए से इस उम्मत को किताब इलाही का मतलब समझाया जाए और हदीस और सुन्नत के माखज़ कानून होने का इनकार करते ही आप ये लाजिम आ जाता है कि अल्लाह ताला इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सका। ज़ान अल्लाह मिन ज़ालिक। इसके जवाब में जो शख्स ये कहता है कि बहुत से लोगों ने हदीसें गढ़ ली थी, उससे हम कहेंगे कि हदीसों का गढ़ा जाना खुद इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आगाज़ इस्लाम में पूरी उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अमाल को कानून का दर्जा देती थी, वरना आखिर गुमराही फैलाने वालों को झूठी हदीसें गढ़ने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई। जालसाज लोग वही सिक्के तो जाली बनाते हैं जिनका बाजार में चलन हो, जिन नोटों की बाजार में कोई कीमत ना हो उन्हें कौन बेवकूफ़ जाली तौर पर छापेगा। फिर ऐसी बात कहने वालों को शायद ये मालूम नहीं है कि इस उम्मत ने अव्वल रोज़ से इस बात का एहतमाम किया था कि जिस ज़ात पाक के अक़वाल व अफ़आल कानून का दर्जा रखते हैं इसकी तरफ कोई गलत बात मंसूब ना होने पर, और जितना जितना गलत बातों को उस ज़ात की तरफ मंसूब होने का ख़तरा बढ़ता गया उतना ही इस उम्मत के खैर ख्वाह इस बात का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करते चले गए कि सही को गलत से तमीज़ किया जाए। सही व गलत रिवायात की तमीज़ का ये इल्म एक बड़ा अजीम शान इल्म है जो मुसलमानों के सिवा दुनिया की किसी कौम ने आज तक ईजाद नहीं किया। सख्त बदनसीब हैं वो लोग
जो इस इल्म को हासिल किए बगैर मगरबी मुस्तशरिकीन के बहकाई में आकर हदीस और सुन्नत को नाकाबिल एतबार ठहराते और नहीं जानते कि अपनी इस जाहिलाना जसारत से वो इस्लाम को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर साजिद भाई, जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज ये बड़ा अहम एक डिस्कशन जो है वो उसको पढ़ा है और मैंने कोशिश की कि इसको मुख्तसरन जो है वो आपके सामने उसकी तशरीह भी कर दी जाए कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इस पूरे डिस्कशन की। और अभी जो साजिद भाई ने जो आखिरी हिस्सा पढ़ा है तो इसमें भी बहुत अच्छे तरीके से तशरीह हमारे सामने आ गई है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है या कोई सवाल आप अभी करना चाहते हैं तो मुख्तसरन आप सवाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये डिस्कशन नेक्स्ट नशिस्त में भी इंशाल्लाह कंटिन्यू होगा बिज़्निल्लाह ताला। लेकिन अभी आप कोई फौरी कोई बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं 1-2 मिनट में। जी ठीक है, फिर इंशाल्लाह दुआ के साथ जो है वो हम आज की इस नशिस्त का यहीं पर इंशाल्लाह इख्तिताम करेंगे और परसों इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।